बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल मस्तून टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। खबर ये है कि दो कायदीन, एक आसिफ अली जरदारी और दूसरे मियां नवाज शरीफ, दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस टेलीफोनिक रब्ते के जरिए रियासत बचाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। तो बड़ी खबर है क्योंकि रियासत को बचाना है तो उसके लिए सबको मिलकर तो काम करना पड़ेगा। तो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन ये गुफ्तगू हुई है और दोनों ने कहा है कि जी रियासत को अगर बचाना है तो मिलकर काम करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दो लोग मिलकर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों से है रियासत को बचा सकते हैं? क्योंकि रियासत सिर्फ PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम तो नहीं है। रियासत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट या वोट बैंक का नाम भी नहीं है। रियासत में तो 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी शहरी आते हैं। रियासत में दीगर इदारे आते हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जुडिशरी है, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी इंतजामिया है। रियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर दो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इकट्ठे हो भी जाएं तो क्या रियासत, चलो बचाना तो एक और बात है, तरक्की कर सकती है। मुल्कों में तरक्की तभी होती है जब रियासत को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। बहरहाल एक तो ये खबर है, दूसरी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई है कि वो लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपनी सीट संभाल ली है और वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि तरक्की जहां से रुकी थी, तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तरक्की का सफर दोबारा शुरू होना है ये PDM के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं शुरू हो सका जब उनके भाई मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी? और इसहाक डार साहब जो मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर खजाना होंगे, अगर मियां साहब वजीर आजम बनते हैं तो वो तो मियां शहबाज शरीफ के दौर में भी वजीर खजाना थे। तो ये कुछ बातें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन द अदर हैंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन के 8 फरवरी जो कि इंतखाबात का दिन है, उसके लिए हम तैयार भी हैं और उससे जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। सुनिए क्या कहते हैं। जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं, कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है। आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। तो ये इनका कहना है जी कि हम पुरुमीद हैं इलेक्शन से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मरियम औरंगजेब, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और फैसल करीम कुंडी का अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो असूलन तो PTI के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ज्यादा होने की जरूरत है मौजूदा सियासी सूरत हाल में, लेकिन पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है और उसका जवाब मरियम औरंगजेब की तरफ से क्या दिया गया वो भी आपको सुनवाते हैं। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देखी। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। तो मेरे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ कर रहा था जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हैं और डॉक्टर हुमायूं मोमिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इससे पहले कि मैं पीपल्स पार्टी और PMLN पे जाऊं, मुझे फरमाइएगा कि अब जो सूरत हाल है 8 फरवरी का ऐलान तो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से उस दिन बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए जब उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि इलेक्शंस के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार करें। इलेक्शंस तो अब होने और ये आइन का तकाजा है। ये एक अलग बहस है कि आइन का तकाजा जब ड्यू था 90 दिन में तब तो हुआ नहीं, और अगर तब नहीं हुआ तो आगे भी इस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के कि वो कहते हैं कि ये सवाल उठाने पे आइन की खिलाफ वर्जी मुमकिन तौर पर हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन अगर 8 फरवरी को होते हैं
کیا تحریک انصاف کو امید ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور انتخابی مہم چلانے کا بھرپور موقع ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اس طرح ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے ضرور کہا ہے اور انٹروین کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن کہ جو کہ پریزیڈنٹ سے ملنا نہیں چاہتا تھا ڈیٹ کے لیے، اس نے پھر پریزیڈنٹ کے دستک دی اور وہاں پہ کر کے جو 11 کی بجائے 8 فروری کا کیا ہے. مجھے ایک عجیب بات یہ ضرور لگی ہے کہ یہ 8 فروری وہ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا آج سے کوئی 5 مہینے پہلے، 4-5 مہینے پہلے، کہ یہ 15 فروری گیو اینڈ ٹیک 5 days انہوں نے اس وقت کہا تھا، تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا تھا؟ نمبر 2، جو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا مطلب ایک قسم کا کہ کوشچن مارک ڈالنا کہ بھئی الیکشن کے ابہام کی بات کرے تو یہ کر نہیں سکتا. تو کیا یہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف آتا ہے کہ نہیں آتا، میں سوال کروں گا. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چیف جو جسٹس صاحب ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کانٹمپٹ آف کورٹ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے؟ جب کے پی کی جو ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، جب وہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے کنونشن بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں، تو وہاں پہ جا کے جب کرسیاں لگائی جاتی ہیں تو کے پی پولیس جا کے وہ کرسیاں اٹھا لیتی ہے. کیا وہ لاہور میں نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کی جو آپ نے ابھی بتایا تھا اور مریم صاحبہ بتا رہی تھی کہ 21 اکتوبر کو دیکھا، 21 اکتوبر کو تو پی ٹی آئی کا بھی ایک ورکر کنونشن ہوا تھا، اس کو کیوں روک دیا گیا تھا؟ اس کو ادھر کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا ان کی جو ایکسٹینشن ہے انہوں نے کیوں روکا؟ تو یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی جسٹس کر رہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا نہیں کر رہے. یہ شاید ان کو بعض لوگ نظر ہی نہیں آ رہے اور بعض ان کو نظر آ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ سے مطلب کیا ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر اگر غلط کیسز ہوئے ہیں آپ ضرور اس کے اپیل آ کے کریں، لیکن اس کا پروسیجر تو صحیح کریں. آپ ان کو ڈائریکٹ لا کے کر رہے، ایئرپورٹ پہ جا کے ان کے بایو میٹرکس ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو راہداری ہو رہی ہے، جو کہ کسی بھی قانون کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ان کے ساتھ غلطی زیادتی ضرور ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا پروسیجر تو ٹھیک کریں آپ. اچھا، پھر یہ لوگ عام طور پہ یہ ریفرنس دیتے ہیں 2018 کا کہ جی اس میں ان لوگوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. مان لیا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، لیکن ان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر ساری گورنمنٹس تو تھی نا. جی آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ غلطی ضرور ہوئی ہوگی، آپ میاں نواز شریف کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اگر اس کو درست بھی کرنا ہے تو طریقہ کار صحیح اڈاپٹ ہونا چاہیے. تو یعنی کہ اب پی ٹی آئی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے یہی سنا ہے کہ جو کچھ بھی سنیں اپنا دہلی ہوئی ہے، ایون فیلڈ میں سزا ہوئی ہے، وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، قانون کا تقاضا تھا. لیکن ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ غلطی ہوئی ہوگی، اس کو صحیح کر لیں، لیکن طریقہ کار صحیح اڈاپٹ کریں. یعنی کہ زیادتی تو پھر ہوئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ. نہیں، میں لیٹ می ریفریز اٹ. میں نے کہا اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ سمجھتے کہ زیادتی ہوئی تھی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے ٹھیک کرنے کا. آپ اس طریقے سے بلیٹنٹلی ایک بندے کو آؤٹ آف نو ویئر آپ لا کے، اور وہ بھی یہ یاد رکھے کہ ہائی کورٹ نے جو پی ایل ڈی 2022 نومبر میں ہوا تھا، جج صاحب نے کہا تھا کہ اے پرسن جو کہ ایبسکونڈر ہے ہی loses the right to be heard. اور ان کے جو لائرز ہوتے ان کو بھی یہ حق ہے جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر لے اس میں جیل میں، اس کے بعد اس کے پاس آ رہے تو وہ چیزیں ضرور پوری کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہوئی تھی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ایک پرائم منسٹر ہے جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے، وہ ایک پرائم منسٹر تنخواہ کی بات چھوڑ دیں، وہ کسی اور ملک میں چاہے کسی بھی قسم کی کوئی جاب ہے وہ اس جاب میں اس نے رکھی
کیوں ہے, اس نے وہ اقامہ رکھا کیوں ہے, وہ اقامہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مہمانوں کی طرف جاؤں گا. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس میں ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت تو کریں کہ کس طرح دونوں مل کے ریاست کو بچانے پر اتفاق کر رہے ہیں, اور کیا دونوں مل کے ہی ریاست کو بچانے پر اتفاق کر رہے ہیں, دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا جن کا تعلق پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دو بڑی پارٹیز ہیں اور ہم وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے, پھر جو حکومت جب بنی, جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد حکومتی اتحاد میں بھی شامل رہے. تو ظاہر ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کا ایک کردار ہوتا ہے. ظاہر ہے یہاں پر جس طرح سے ملک میں لاک ڈاؤنز ہوتے رہے, جس طرح سے دھرنے دیے جاتے رہے, جس طرح سے ملک میں انتشار انگیزی ہوتی رہی. انتشار انگیزی سے مراد یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی سینیٹر صاحب نمائندگی کرتے ہیں, اگر وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں, اور انتشار کے طریقے انہوں نے 2011-13 دھرنوں سے لے کر آپ جتنے بھی دیکھ لیں وہ احتجاج کے نام پر انہوں نے انتشار ہی کیا ہے. تو وہ باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ظاہر ہے کہ جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں بات کریں گے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں گے. تو ظاہر ہے کہ ریاست میں امن ہوگا, انتشار کا خاتمہ ہوگا, انتشار کو روکا جائے گا, تو ہی معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. اور یہ جو روش ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو پہ مزید کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپنا نام تو سیاسی پارٹی کا رنگ دیتی ہے, لیکن اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے, اور اس کے جو کنڈکٹ ہے وہ سیاسی پارٹی والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے لاک ڈاؤنز کیے گئے. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دیتا ہوں. جس وقت یہ دھرنا لے کر یا پروٹیسٹ لے کر اسلام آباد آئے تھے, سپریم کورٹ نے بھی ایک حد مقرر کی تھی, اس کے باوجود یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے, اور اس وقت بھی ان کی سہولت کاری ہوئی. ریڈ زون میں داخل ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کی سہولت کاری اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کی, اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے. تو پھر ہی ان کے حوصلے بلند ہوتے ہوتے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اگر ان کو پہلے بھی آن میرٹس ان اشتعال انگیزیوں سے روکا جاتا, ان کی سہولت کاریاں نہ ہوتی, ان کو پاکستان میں لاک ڈاؤن شہروں کو بند نہ کرنے دیا جاتا, جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے نعرے نہ لگانے دیے جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج اس نیک پر نہیں پہنچتا. سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب کو چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر مذمت سے اپنا پروگرام شروع کیا کرے, کیونکہ وہ واقعات ہیں جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کی پارٹی کو جلد سے, وہ ٹھیک ہے نگران حکومتیں ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو ضرور جلد سے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے. کیا یہ اپنے قول و فعل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہیں؟ کیا 9 مئی کے واقعات تھوڑی دیر میں ان کی ٹرن پہ ان سے پوچھتے ہیں, لیکن پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف میں جاؤں گا. شرمیلا صاحبہ, بلاول صاحب کا شاٹ ہم نے چلایا انٹرو میں جس میں وہ 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے تیاری کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیدیں ہیں پاکستان کے عوام سے, لیکن کنسسٹنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. اور مریم اورنگزیب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہم نے انٹرو میں چلایا جس میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں دراصل انہیں پتہ ہے کہ ان کو شکست ہونی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو موجودہ سیاسی ماحول میں کیا خدشات ہیں جس کی وجہ سے بارہا لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات اور ریزرویشنز ہیں وہ آج سے نہیں ہیں, وہ کافی عرصے سے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیگر صوبوں کے اندر تو ترقیاتی کام جاری تھے, لیکن سندھ میں وہ تمام ترقیاتی کام بند کر دیے گئے
جو کہ بالخصوص عوام کی خدمت کے لیے تھے، جس میں سر فہرست وہ سیلاب زدگان کی گھروں کی تعمیر کے حوالے سے تھے۔ اچھا، اس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کیا، ای سی پی کو بے شمار خطوط بھی لکھے، میڈیا میں بھی آئے، جہاں جہاں احتجاج کر سکتے تھے کرے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی کہ جناب بلوچستان سے کچھ الیکٹیبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تھے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ پھر جس طریقے سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی، اسٹیٹ پروٹوکول ملا، ایبسنچر کے اندر اپیلیں بھی بحال ہو گئیں، اسٹیٹ لاؤنج کے اندر بایو میٹرکس ہوئے، پھر وہ آئے، انہوں نے جلسہ کیا، اگلے دن نگراں پنجاب حکومت نے ان کی سزا معطل کر دی۔ یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ الیکشن کے ماحول میں اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے اور آئندہ کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہے، یہ الیکشن سے پہلے یہ فیور اور یہ پریویلیج دینا اس بات کو بالکل عیاں کر دیتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ بالخصوص کوئی فیورٹزم ہو رہی ہے۔ ابھی آپ سے ایک مہمان نے بھی جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اس بات کی شکایت کری کہ ان کا تو جلسہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں سے کرسیاں اٹھا لی گئیں۔ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے، ہم تمام جماعتوں کی باتیں کرتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ کسی ایک جماعت پہ بھی دباؤ ڈالا گیا اور کسی ایک جماعت کے اوپر بھی بیکاز آف اینی فیکٹر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، فری ہینڈ نہیں دیا گیا، تو آئندہ آنے والے الیکشن شدید متنازع ہو جائیں گے۔ اب فری اینڈ فیئر الیکشن کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ اٹس لیول پلینگ فیلڈ۔ کوشچن اس کے پیپلز پارٹی کا خدشہ کیا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا آؤٹ آف دا وے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جائے گا؟ کیا خدشہ کیا ہے؟ دیکھیے، خدشہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کہتے تھے کہ فیڈرل نگراں حکومت کے اندر 4 ایسے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوگی، ان کی اپنی کانفیڈنس ہوگی، بٹ ان کی انتہائی قریبی تعلقات پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، تو دیر از نو وے کہ پی ایم ایل این کو وہ فیور نہیں کریں گے۔ اٹس اونلی نیچرل، اٹس اونلی ہیومن نیچر۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر کس طریقے سے ان کی سزا معطل ہوئی۔ مجھے آپ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جورسپروڈنس بتا دیں، کوئی قانون بتا دیں کہ جس میں کسی بھی سزا یافتہ شخص کی سزا اس طریقے سے معطل ہو جاتی ہے۔ یو مے لائک ٹو گیو می این ایگزامپل۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں نا۔ پوچھیں گے کہ یہ فیسیلیٹیٹ جو کو آل پیپلز پارٹی کے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ ایک ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب، یہ جو ریاست بچانے کی بات ہو رہی تھی، علی گور بلوچ صاحب کا خیال یہ کہ ریاست بچانے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اس پر اکاؤنٹیبلٹی مزید سخت ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے تو ان سے اسپیسیفکلی کوشچن بھی پوچھا کہ کیا آپ کریک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو، انہیں تو چاہیے ہر پروگرام میں پہلے اس کی مذمت کیا کریں، پھر آگے بات کریں، تو ریاست پھر ایسے ہی بچے گی۔ دیکھیں، میں علی گوہر صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پروگرام سٹارٹ کریں ہم بالکل مذمت کریں۔ میں مذمت کرتا ہوں ڈان لیگز کی، میں مذمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن پاکستان کے چیف کے طیارہ اغوا ہوا تھا، میں مذمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن کلبھوشن کے اوپر بات ہوئی تھی اور میاں نواز شریف نے بات کی تھی، میں مذمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، میں مذمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن جب کیا کہہ سکتے ہو اس کا، ہاں، جب ان لوگوں نے اسرائیل سے اپنے لیے مشینری منگوا کے، ٹیکسٹائل کی مشینری کے یونٹس منگوا کے، اسپننگ یونٹس منگوا کے اپنے لگوائے تھے۔ میں مذمت کرتا ہوں ہر اس دن کی کہ جس میں اس قسم کے واقعے ہوئے تھے۔ اچھا، اور میں مذمت کرتا ہوں اس دن کی بھی کہ جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ ممبئی کے جو حملے ہوئے تھے وہ پاکستان سے ہوئے تھے۔ میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں اور میں مذمت کرتا ہوں۔
اب بات آ جاتی ہے کہ ریاست کو بچانا ہے. دیکھیے میں سر اس کی میں کر چکا ہوں, اس کی میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی جلاؤ گھیراؤ, کسی قسم کا جلاؤ گھیراؤ اس ملک میں, لیٹ الون آرمی انسٹالیشنز, کسی پرائیویٹ انسٹالیشنز کے جلاؤ گھیراؤ, ہر قسم کی چیز ہے وہ غلط ہے. جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, اس شخص کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے جہاز کو ہائی جیک کیا تھا. ایک چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ اس میں اور کتنے لوگ بیٹھے تھے, ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی. میں تو سمجھتا ہوں اس کو بھی پکڑنا چاہیے, اس کے ساتھ بھی اس سے چیزیں ہونی چاہیے. لیکن لیٹس موو آن. اب بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی, اچھی بات ہے کہ اس کی تردید آ گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں سمجھتا تھا کہ ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن فار دا سیک آف دیٹ تھنگ, کیا یہ دونوں 18 مہینے اکٹھے نہیں تھے؟ یہ دونوں چھوڑے, یہ 13 جماعتیں اکٹھے نہیں تھے. اس میں ان لوگوں نے کیا چیز ایسی اچیو کر لی کہ جو ابھی صرف میاں نواز شریف کے آنے سے ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہی اسحاق ڈار جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو اس کی ہم بات کرتے ہیں اکانومی میں, وہی 1997 میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار فگرز فچ کرتا ہے. وہی کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, یہ کون سا تھا, ہاں بزنس ریکارڈر تھا, انہوں نے 2013-18 کے درمیان میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے جو -0.3 کا جو ان لوگوں نے اپنا وہ شو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے +0.3 کے لحاظ سے شو کیا تھا, اور انہوں نے جو گیپ تھا اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. تو اپنے تو ان ادر ورڈز وہ فج کرتے تھے. تو 2 یا 3 دفعہ تو انٹرنیشنل اداروں نے کہا ہوا ہے کہ یہی شخص جو اس دفعہ بھی فائنانس منسٹر تھا, انہوں نے سارے کیے, انہوں نے کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ جس کے دور میں 2 دفعہ ایک کے بعد دوسرے 6 GDP کو ٹچ کیے اکانومی نے. کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کچھ کام کر رہی تھی وہ صحیح کر رہی تھی. ہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو جیسے ابھی وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی نا, وہ بالکل یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو 2019 سے ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, حالانکہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا یہ لوگ 6 نمبر 22 پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. یہ ہوا تھا سائن 2006 میں, لیکن 2010 میں پاکستان مسلم لیگ نون آلریڈی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر چکی تھی, تو وہ اپنے سارے وعدے تو ہمیشہ انہوں نے وفا نہیں کیے. آپ ان سے کس قسم کی بات کر سکتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھے, میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے میاں نواز شریف صاحب سے دوبارہ کچھ کرنا پڑے تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں اس دفعہ ان کو واقعی اس بات کو کرنا چاہیے کہ ہی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ تھنگ. لمیٹڈ ہے. میں ذرا علی اور بلوچ صاحب کی طرف جاؤں گا. بلوچ صاحب یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ تو وہی تھے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بھی, تو ابھی کیسے کیا ایسا ہوگا اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ پرفارمنس تو اسحاق ڈار صاحب ہی کریں گے نا اکنامک فرنٹ پہ, تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ احتشام صاحب چونکہ سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے پھر میں لقمہ تو دے سکتا تھا لیکن مداخلت نہیں کر سکتا تھا. مطلب ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ انہوں نے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تو سیکھا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں دیکھا. ان کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی ہے جس ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا. ان کو اس بات پر بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا, قبضہ کیا, اور اس کو فتح قرار دینے والے حالیہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے پورے 5 سال سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سب آفس یا ساتھی آفس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھدوائیں, اسمبلیوں کے جنگلے توڑے, اور ملک میں مطلب ہے کہ پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی,
موٹر ویز کو آگ لگائی، انہوں نے شہداء کے مجسمے توڑے، انہوں نے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائی. یہ وہ دہشت گردوں کا جتھا ہے. اگر ان کو اقتدار ملے تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ اقتدار نہ ملے تو پھر پاکستان اور پاکستان کی سلامتی ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم، تو میں مطلب ہے کہ ان کے لیے یہی گزارش کروں گا کہ ڈیولپمنٹ اسکیم تو ہماری، میں خود ایم این یو، میری ڈیولپمنٹ اسکیم چل رہی تھی جو کہ اب بند ہو چکی ہیں، الیکشن کمیشن کے خطوط آ چکے ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے تھے، روکا گیا، اس طرح کے الزامات بغیر ثبوت کے لگا دینا قطعی طور پر کسی سیاسی پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے ان سیاستدانوں کی، میرا خیال ہے کہ یہ تضحیق کے برابر ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ جناب ان سے بغیر پوچھے، جس کو وہ تسلیم نہ کرتے ہو، کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر جناب پارٹی شامل ہونا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی طرف ان کا اشارہ ہے ان میں سے تو کسی نے بھی فی الحال پی ایم ایل این جوائن نہیں کی، کچھ لوگوں نے کی ہے لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اگر وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار ممالک ہیں جن ممالک کے اندر کوئی نگران حکومتیں نہیں بنتی اور سابقہ حکومت ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے اس کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے رولز بنائے اور ان پر امپلیمنٹ کروائے کہ جس کے ذریعے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو اس کو الیکشن کے اندر کوئی خاص مداخلت نہ ہو اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں بڑھنے کے لیے ظاہر ہے جو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی ہے. مجھے اجازت دیں، میں ذرا کیونکہ پہلے بھی شرمیلا صاحبہ کو کم ٹائم ملا تھا، میں ان کی طرف جانا چاہوں گا. شرمیلا صاحب، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں آخر میں کہ دیکھیں جس طرح سے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی ہے، اب اگر آپ کو اپنی سیاسی کارکردگی کا یا حالات کو بھانپ کر آپ پہلے سے یہ شور مچانا شروع کر دیں کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مطلب ہے کہ وہ آپ کو سیاسی قد کا اور اپنی پوزیشن کا اندازہ ہے. کیا زرداری صاحب پر یا بلاول صاحب پر شرمیلا صاحبہ، یا بلاول صاحب پر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ وہ جلسے نہیں کر پا رہے، کوئی کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، کوئی جلسے جلوس کرنے پہ، کوئی کمپین چلانے پہ، کوئی پنجاب کے اندر کسی اور پروونس کے اندر، تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. آپ لاہور میں آ کر جلسہ کر لیں، کوئی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. آپ کراچی کے اندر بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، ادھر کر لیں، تو کسی میں وقت نہیں ہے. پوچھتے ہیں جی شرمیلا صاحبہ، سوال آپ نے سنی لیے ان کے ساتھ. دیکھیں جی، اس وقت جو ماحول ہے نا وہ کوئی سازگار نہیں ہے ماں سوا پی ایم ایل این کے لیے. آئی تھنک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں. خواجہ آصف نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میچ فکس ہے، تو لیٹس ٹیک ہم آن ہز ورڈ. اب بات یہ ہے کہ اگر 2018 میں سلیکشن ہوئی اور وہ غلط تھی تو پھر 2024 کی سلیکشن بھی غلط ہے. اگر بیلٹ پہ ڈاکہ 2018 پہ پڑا تھا تو 2024 میں بھی پڑنے جا رہا ہے، اور اگر یہ ہوا تو ملک کے اندر مزید سیاسی بے چینی رہے گی، معاشی بحران برقرار رہے گا، معاملات حل کی جانب نہیں جائیں گے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کین افورڈ اندر ایکسپیریمنٹ. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، دے ہیو اے ہسٹری جس میں ڈیلز بھی ہیں، تو وہ خیر مانتے تو نہیں ہیں. 8-10 سال بعد پھر جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آف کورس، لیکن پہلے بھی جدہ گئے، لندن بھی گئے. دیکھیے یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کہوں گی، پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب ان کو باہر بھیجا گیا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی ان کو بھیجا. یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی جنہوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کابینہ کے اندر کہ نہیں جی ان کا جانا ضروری ہے باہر. وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا. اس طریقے سے میاں صاحب کو باہر بھیج دینا علاج کے لیے، دس واز ناٹ اے روٹین میٹر یا کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے، یہ نہیں تھا، دیٹ واز آلسو اے ڈیل.
تو جن کی تاریخ رہی ہے ڈیلز کے حوالے سے وہ ڈیل کریں گے، وہ انہوں نے سیکھا نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا ہی لڑتے رہیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی شخص یا اشخاص یا جماعت ول بی آلویز اویلیبل فار ڈیلز، تو ڈیلیں ہوتی رہیں گی۔ اس ملک کے اندر حقیقی فعال جمہوریت نہیں آ سکے گی۔ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں مفاہمت کی سیاست کیونکہ ہم ملک کے اندر افراتفری نہیں چاہتے، آپس کی چپکلش نہیں چاہتے، کیونکہ تیسری قوت آ جاتی ہے۔ میثاق جمہوریت کی بات کی بہترین ڈاکیومنٹ ہے، فار ایور ایک کلاسک ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس پہ پی ایم ایل نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے۔ بی بی صاحبہ نے ماضی کی تمام رنجشیں بھلا کے میاں صاحب کے ساتھ وہ بیٹھی ان دا لارج انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ شی ڈڈ دس، اور اس کے اوپر کتنا عمل ہوا، ان کی کتنی شکوں پہ عمل کر سکی پی ایم ایل این۔ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے اس بار بھی سپورٹ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، ایک بہترین موقع تھا ان کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اب نہیں ہو جائے گی، جو پہلے 16 مہینے کے اندر نہیں ہو۔ وہ بھی تو ان کے بھائی تھے۔ پنجاب کی مثالیں دیتے ہیں لوگ، پنجاب کی گورننس کی، اس کی صفائی کی، تو ایسی کیا بات تھی؟ اسحاق ڈار اب کیا کر دیں گے جو انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں نہیں کر سکے؟ کیا چیز، کیا سنہرے خواب عوام کے لیے ہیں؟ کیا چیز، what is new that they are going to offer؟ کیا اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ اتنی نا امید ہو چکی ہے؟ اب تک 6.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا سکے اس سال فرام جنوری 23 وی آر اسٹینڈنگ ان ٹوڈے 6 نومبر 6,30,000 لوگ ٹو بی پریسائز۔ پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے تھے۔ کوئکلی آئی وانٹ علی گور بلوچ صاحب، آپ کوئکلی اس کو رسپونڈ کریں کہ کیا نیا کریں گے آپ اس بار؟ پہلے بھی تو حکومت کی وزیر اعظم آپ کے، پھر بریک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو ہے شرمیلا صاحبہ کی انتہائی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کی حیثیت کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ایک تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کی موقف دیں گی، اس کی جائز نجائز بات کریں گی اور اس کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ مشرف کے ساتھ بانگے دوہل این آر او لے کر آنے والی پارٹی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ پنجاب میں ہم سے چاہتے ہیں کہ چند سیٹیں آپ کو اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ملیں، اور اگر ہم نہ آپ کو دیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ صرف ہم پر الزام تراشی کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ دبئی میں محترمہ کی شہادت ایک حقیقت ہے اور ان کی جمہوریت کے لیے بالکل قربانی ہے، زرداری صاحب کی قربانی ہے، بلاول بھٹو صاحب ایک نوجوان اچھے لیڈر ہیں، لیکن بات یہ کہ حقائق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ دبئی میں اور انگلینڈ میں تو محترمہ بھی بیٹھی رہی تھی اور این آر او کا انتظار کرتی رہی تھی، اور وہ این آر او تو بڑے کھلے عام مشرف نے سائن کیا تھا۔ آپ کس میثاق جمہوریت کی؟ اس وقت میثاق جمہوریت آپ کو نہیں یاد تھا؟ جس مشرف کے خلاف میثاق جمہوریت کیا تھا اسی سے تو آپ نے این آر او لیا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ آپ نے این آر او لیا تھا۔ تو لہذا میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، ہاں ڈیلیور ہم نے کیا یا نہیں کیا۔ 2013 سے 2018 کا ہمارا بہترین دور تھا، جس میں کہ پیپلز پارٹی کے بعد ہمیں اقتدار ملا، اور اس وقت لوڈ شیڈنگ کے ایشوز تھے، اسپیکر کے بہت بڑے ایشوز تھے۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے ساری صورتحال میں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ٹو صبح نامہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو گفتگو اس پروگرام میں ہوئی ہے اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے مابین ہوئی ہے، اس سے امپریشن تو ایک یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے is out of the race as far as the upcoming elections are concerned، اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی are locking the horns کہ الیکشن کون جیتے گا۔ ایسی ہے یا پی ٹی آئی کوئی سرپرائز کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ہم نے پوچھنا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ کو
کہ ان کے جو احکام ہیں ان کے ساتھ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن لیں گا؟ ہم تو پوچھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کو نیوٹرل رول پلے کرنا چاہیے، ان کو کسی کے بائسزم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کب کہیں گے؟ کیا آپ اس وقت تک اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ جب تک ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کا خون ہو جائے گا؟ ہمارے بالکل ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ رہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کی، آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، 1981 کیسے آئے، 1985 کیسے آئے، 1990 کیسے آئے؟ واحد پارٹی ہے جس کو ایک ٹیررسٹ نے فنڈ کیا ہے، اسامہ بن لادن نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے، میں نے بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 2013 RO الیکشنز، 1997، یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ لیکن آج آپ نے میرے خیال میں آج یا کل آپ نے محمود اچکزئی صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اس میں انہوں نے 2-3 باتیں بتائی ہے پاکستان کو ایز اے ہسٹری کے لحاظ سے، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آڈٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں کہاں کیا غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں۔ ایک انہوں نے واقعہ بتایا تھا 1971 کا، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز کے جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کو جب مینیپولیٹ کیا گیا تھا تو پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 1976 کی بات بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا وہاں پہ مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی، جو ایک بہت اچھے لیڈر سے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑا اور وہاں پہ جوڈیشل مرڈر ہوا، ٹھیک ہے؟ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے کیا سٹانس؟ والد صاحب، شرمیلا فاروقی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔